बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 23 सितंबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज हम एक अहम तरीन आपसे गुफ्तगू करते हैं, गौर से सुनने वाली है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है। और आज मरियम बीबी ने ये बात की कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ़ से नहीं मिला, तो ये भी हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बात यह है कि कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ़ का नुमाइंदा नहीं मिला, तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात आर्मी चीफ़ से हुई, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये पूरा डेलीगेशन था जो कि मिला। अब आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अहम तरीन, और वो थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सेंसिबल और मैच्योर गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पे इस नेशनल सिक्योरिटी की अहम तरीन इजलास के बारे में उसकी क्या कहना चाहिए अहमियत को उन्होंने तस्लीम किया। और ये मैं करता भी रहता हूँ बात कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में बहुत फ़र्क है। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ये करप्शन वाला एलिमेंट अगर उस निकल जाए तो पीपल्स पार्टी एक हकीकी तौर पे वफाकी भी जमात है, और तमाम जो एक सियासी जमात, एक बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो एक सियासी जमात की तारीफ़ पे पूरा उतरती है, वो पीपल्स पार्टी है। खैर, उन्होंने आज बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तो अब बात करते हैं जनाब असल मौजू की तरफ कि इसको क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है ख़ास तौर पे। और ये सब जाते हैं, मुलाकातें करते हैं। अब मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों या DDISI हों, इनके साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप सबसे ज़्यादा राब्ते में, सबसे ज़्यादा मुलाकातें करने वाली और सबसे ज़्यादा मुलाकात के लिए टाइम मांगने वाली जो नंबर 1 जमात है वो है मुस्लिम लीग नवाज़। और ये मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को राम किया जाए और मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को राम किया जाए, और राम करने के बाद ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है इसको समेटा जाए और अपने लिए जगह बनाई जाए। और ये मुस्लिम लीग नवाज़, ये मैं ज़ाती तौर पे मुझे इल्म भी है और ये हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ने शेयर भी किया हमारे साथ कि शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मुतअद्दिद दफ़ा मिल चुके हैं, एहसन इकबाल साहब भी उनमें शामिल हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी शामिल हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल हैं। ये सब लोग शामिल हैं जनाब मुलाकातियों में। और ये शहबाज शरीफ साहब भी। अब ये करते क्या हैं, ये पाकिस्तान की बात कम करते हैं, सबसे पहले अपना मुद्दा रख देते हैं। फैटफ पे भी इनको नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, आर्मी चीफ़ ने दी, DGI ने भी दी, यानी कि जनरल फैज़ साहब ने, उन्होंने भी दी। और फैटफ से मुताल्लिक भी सारा बैकग्राउंड बताया कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा और ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। और ये ख़बरदार जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी किया था, इसहाक डार खाब को जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे उसको उस वक्त भी किया था। सिक्योरिटी इदारों का काम ही ये है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम ही ये है कि इनको बताना, वो बताया। उसके बाद अब भी फैटफ के बाद अब भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बारे में। एक इंटरनेशनल एजेंडा है, बैनुल अक़वामी एजेंडा, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन है, इंडिया है, और इंडिया के साथ कुछ ममालिक हैं। ये इनका क्लियर एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को ऐसी लाइफ लाइन नहीं मिलनी चाहिए जिससे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। CPEC जो है वो
اس کا اہم ترین جزو ہے، اور سی پیک جو پارٹ 2 ہے، فیز 2، جس کے لیے چین کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ گلگت بلتستان میں بھاشا ڈیم بنانا چاہ رہے تھے شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک انڈیا ورلڈ بینک میں گیا، ایشین بینک میں گیا، اور انڈیا کے ساتھ ان کے پیچھے جو ہیں جن کے وہ آج کل بغل بچہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی منع کیا کہ بھاشا ڈیم کو آپ نے فائنانس نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، متنازع علاقہ ہے گلگت بلتستان، اور آزاد جموں و کشمیر بھی متنازع علاقہ ہے۔ یہ تو ابھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہوگا تب ہوگا، بھاشا ڈیم شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک لیجسلیشن ہوئی، لیجسلیشن ہونے کے بعد گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، اس نے پھر ایک ریزولوشن پاس کی، اس نے پاکستان سے درخواست کی، اور وفاق پاکستان نے پھر اگلا پروسیجر شروع کیا۔ لیکن آج تک 10 سال گزر گئے، کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ اس کو فائنانس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت جو بنیادی مقصد تھا آرمی چیف کا اور DGISI کا، پولیٹیشنز کو، سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ دینے کا، وہ سارا یہی تھا کہ بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کے پیچھے انڈیا کا ایجنڈا کیا ہے، یہ ایک سارا پلان موجود ہے۔ اور گلگت بلتستان میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ طور پہ انسرجنسی شروع کروانے کے لیے، یعنی کہ جیسے بلوچستان میں شروع کروائی گئی، کلبھوشن یادیو جیسے پکڑا گیا، کراچی میں، KPK میں، یہاں پہ جو شروع کروائی گئی ایک علیحدگی پسندی کی تحریکیں، ایگزیکٹ یہی پلان گلگت بلتستان کے بارے میں بھی تھا اور ہے، اور یہی کام آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر پہ تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ تو ایک کیا کہنا چاہیے، بین الاقوامی اسکرپٹ کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن AJK کو، یہاں کے عوام کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ کی گئی، اور یہ نیٹ ورک پکڑے گئے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے نیٹ ورک پکڑے، وہاں پہ فسادات کروانے کی کوشش کی گئی، وہ پکڑے گئے، اور یہی کام AJK میں۔ تو یہ ساری چیزیں شیئر کی گئیں، اور گلگت بلتستان کیونکہ انڈیا جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ اقدامات کرتا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کر رہا ہے۔ ہمارے لیے گلگت بلتستان کیوں اہم ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے، ہونا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں امینڈمنٹ ہو، قانون سازی ہو، آئین میں ترمیم ہو، اور گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ تسلیم کیا جائے گا، اور 5واں صوبہ تسلیم کرنے کے بعد گلگت بلتستان براہ راست وفاق پاکستان کا حصہ ہوگا، یعنی کہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ ابھی تک جو ہے وہ اس کا سٹیٹس ایک بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو اس لیے وہ 5واں بڑا صوبہ بنے گا پاکستان کا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں سے قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ہوں گی، قومی اسمبلی کے لوگ قومی اسمبلی میں منتخب ہو کے آئیں گے گلگت بلتستان سے، پھر آگے آئیں گے جناب سینیٹر بھی وہاں سے آئیں گے، وہی گلگت بلتستان کی اسمبلی سینٹ کے الیکشن میں بھی سینیٹر اپنے بھیجے گی، تو یہ ایک فل پورا گلدستہ بنے گا۔ گلگت بلتستان 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے پاکستان کا۔ اور اس کے بعد اگلا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی ہمیں یک طرفہ طور پہ پلیبیسائٹ کروانا چاہیے، اور اقوام متحدہ کو ایک چٹھی لکھیں، انٹرنیشنل آبزرور کو چٹھی لکھیں، وہ آئیں، آبزرو کرنا چاہیں کریں، نہیں آتے تو عالمی ذرائع ابلاغ یہاں پہ موجود ہیں، ایک ریفرینڈم کروایا جائے، پلیبیسائٹ کروایا جائے اپنے علاقے کا، یعنی کہ آزاد جموں و کشمیر کا، اور اس کا فائنلٹی جو ہے اس کو مشروط کر دیا جائے کہ جناب جب انڈیا کروا لے گا تو یہ رزلٹ مکس کر دیا جائے گا،
یہاں کے کیا نتیجہ نکلا، وہاں کا کیا نکلا، اس کے بعد ہو جائے گا، اور اپنی طرف سے یہ سارے کام کر لینے چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ گلگت بلتستان کا ہو رہا ہے، جب یہ وفاق پاکستان کا حصہ بن جائے گا، صوبہ بن جائے گا، اس کے بعد چونکہ اس وقت جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اب چائنا اور پاکستان مل کے کر رہے ہیں۔ FWO پاکستان کا ادارہ اور چائنا یہ سی پیک کے منصوبوں میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ترقی جو ہے، خوشحالی یہ آ رہی ہے۔ پھر ایک اور بات، نیپال کو جو راہداری دینی ہے گوادر پورٹ تک، وہ بھی گلگت بلتستان کے علاقے سے ہی وہ راہداری گزرے گی، وہ بھی سی پیک کا روٹ پکڑے گا، اس کو بھی وہ دینا ہے۔ تو جو بین الاقوامی طور پہ ہمارے پہ قدغنیں لگ سکتی ہیں، ان قدغنوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ اہم ترین اجلاس بلایا گیا تھا۔ اور اس اجلاس کی جو کیا کہنا چاہیے اہمیت کو کمزور کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز نے کیا سٹینڈ لیا، یعنی کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب وہ بالکل اس کے اپوزٹ آئے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے تقریر کر کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، ان تینوں نے آ کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، آج بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت ہی سینسیبل تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میٹنگز ہونی چاہیے نیشنل سیکورٹی کی، اور آئندہ بھی ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی، اور یہ ایک پورا اگلی جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جناب، کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستان کی حکومت کیا کرنے چاہ رہی ہے، کیونکہ ایک نیریٹو اور ایک سکرپٹ ہے انڈیا کا اور ہمارے دشمن ملکوں کا، اور انڈیا کے پیچھے کچھ فورسز ہیں ان کا۔ جب ہمیں پتہ ہے ان ساری چیزوں کا، تو ہم اس کو کاؤنٹر کیوں نہ کریں۔ اور دوسری جانب اس ریجن میں جو اہم ترین تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ رشیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ سارے ایک سائیڈ پہ ہو چکے ہیں، اور انڈیا اس وقت آئسولیشن میں ہے، اور اسی لیے وہ بند کمروں میں مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے چائنا سے، چائنا کی فوجی قیادت سے بھی، چائنا کی سول قیادت سے بھی۔ اور یہ جو کچھ چائنا نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، یہ پورے کا پورا ایک بڑی تصویر ہے۔ اس تصویر میں یہ انتہائی اہم چیز تھی، اور اس کی کیا وجہ ہے آپ بھی ذرا سوچئے گا، کہ فاٹا کا جب مرجر ہونا تھا KPK میں قبائلی علاقوں کا، اس وقت بھی نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ 3 لوگ اس کے مخالف تھے، اور جب تک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب رہے اس وقت تک لیجسلیشن نہیں ہو سکی تھی، امینڈمنٹ نہیں منظور ہو سکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر آئے، تو تب وہ لیجسلیشن پوری ہوئی تھی، اور فاٹا بھی قومی دھارے میں شریک ہوا تھا۔ پاکستان آہستہ آہستہ اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے اہداف کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، بہت ہی امپورٹنٹ۔ تو اس لیے جناب نظر رکھیے، یہ وقت ہے، پتہ چلے گا کہ کون پاکستان کا ساتھ ہے، کون پاکستان کی پالیٹکس کر رہا ہے، اور کون پاکستان کے دشمنوں کی پالیٹکس کر رہا ہے۔